बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरह उम्मियात अमिल किताब के नए सबक के साथ हाजिर हूँ। आज हमारा तीसरा सबक है। इसमें आज की इबारत है वस्सलातु अला सय्यिदिल अंबिया मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा। इस इबारत की तरकीब करेंगे और इससे पहले इस पर जो क़वायद जारी होंगे उनको पढ़ेंगे, और इससे पहले जो कायदे पिछले असबाक में बता दिए गए उनको नए सिरे से नहीं पढ़ाऊँगा। वो अगर आपने पढ़ने हों तो पिछले असबाक मुलाहिज़ा फरमा लें। तो आज का जो नया कायदा है, यानी जो पहले नहीं लिखा गया और वो इस तरकीब में जारी होगा, तो वो पहला कायदा है कि नए जुमला के शुरू में आने वाली वाव इस्तिनाफिया होती है। यानी जो नया जुमला हो उसके शुरू में अगर वाव आए तो उसको वाव इस्तिनाफिया कहते हैं। इस वाव को और भी बनाया जा सकता है, आतिफा बना सकते हैं, लेकिन अगर वाव इस्तिनाफिया बना ली जाए तो तरकीब दुरुस्त हो जाएगी और ये सबसे आसान तरीन है। उसके बाद आया कि पहले लक़ब आए, उसके बाद नाम आए, तो लक़ब को मुबदल मिन्हु बनाते हैं और माबाद जो नाम आ रहा है उसको बदल बनाते हैं। उसके बाद अगला कायदा है कि अगर जार का अतफ जार पर हो, यानी मातूफ़ अलैह भी जार मजरूर हों और मातूफ़ भी जार मजरूर हों, तो इनकी तरकीब करते वक्त मातूफ़ अलैह मिलकर ज़र्फ़ लग़व या ज़र्फ़ मुस्तकर बनेंगे। यानी जार मजरूर जब भी तरकीब में आए वो ख़ुद तो कुछ नहीं बनते, उन्होंने हमेशा किसी के मुताल्लिक़ ही होना होता है। तो उनका मुताल्लिक़ जो है वो लफ्ज़ों में मौजूद हो तो फिर कहते हैं ज़र्फ़ लग़व, अगर मौजूद ना हो तो फिर कहते हैं ज़र्फ़ मुस्तकर। लेकिन जब मातूफ़ अलैह की सूरत में आएंगे तो फिर मातूफ़ अलैह मिलकर ज़र्फ़ लग़व या ज़र्फ़ मुस्तकर होंगे। उसके बाद अगला कायदा है कि इसमें जमा में उसके लफ्ज़ों का एतिबार करते हुए उसकी सिफ़त वाहिद मुज़क्कर आ सकती है। पिछले सबक में हमने इसमें जमा के बारे में एक बात पढ़ी थी कि इसमें जमा मुकस्सर के हुक्म में होती है, और जमा मुकस्सर के बारे में बात पढ़ी थी कि जमा मुकस्सर जो है वो तरकीबी एतबार से वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होती है। मतलब ये था कि जमा मुकस्सर की सिफ़त जो है या उसकी जो ख़बर है वो वाहिद मुअन्नस आ सकती है। तो हमने कहा था कि इसमें भी वही सूरत हाल होगी कि इसकी जो सिफ़त है वो भी वाहिद मुअन्नस आ सकती है, या इसकी ख़बर जो है वो वाहिद मुअन्नस आ सकती है। लेकिन इसमें एक इजाफ़ा है जमा मुकस्सर से कि इसमें जमा में जो इसकी सिफ़त है वो वाहिद मुअन्नस भी आ सकती है और वाहिद मुज़क्कर भी आ सकती है। वाहिद मुअन्नस आती है जब जमाअतुन की तावील में इसमें जमा को करते हैं, या जमा मुकस्सर में भी ये सूरत हाल होती है कि जमा मुकस्सर में जब उसकी सिफ़त वाहिद मुअन्नस आती है तो उसमें जमा मुकस्सर को जमाअतुन की तावील में करते हैं। इसी तरह इसमें जमा को भी जब उसकी सिफ़त वाहिद मुअन्नस आएगी तो उसमें उसको जमाअतुन की तावील में करेंगे। लेकिन इसमें जमा की सिफ़त जो है वो वाहिद मुज़क्कर भी आ सकती है, लेकिन जब वाहिद मुज़क्कर आएगी तो फिर इसको जमाअतुन की तावील में नहीं करेंगे, बल्कि उस वक्त इसके लफ्ज़ों का एतबार होगा, क्योंकि जो इसमें जमा है वो लफ्ज़ी एतबार से उसमें कोई जमा वाली अलामत नहीं होती। मानवी एतबार से उसमें जमीयत वाला माना होता है, लफ्ज़ों के एतबार से वो वाहिद जैसी होती है। तो इस वजह से लफ्ज़ों का एतबार करते हुए उसकी जो सिफ़त है वो वाहिद मुज़क्कर आ सकती है। तो अब तरकीब शुरू करते हैं। तो इसमें शुरू में है कि वस्सलातु अला सय्यिदिल अंबिया, तो इसमें वाव आई और नया जुमला है, तो नए जुमले शुरू में जो वाव आए उसको वाव इस्तिनाफिया कहते हैं, तो ये वाव इस्तिनाफिया होगी। उसके बाद है अस्सलातु, तो अस्सलातु अब इसम फ़ेल अरफ़ में क्या है, तो ये इसम है। दलील इस पर यह है कि अलिफ लाम इसके शुरू में आ गया और अलिफ लाम से पता चला कि ये इसम है, फिर अलिफ लाम से ही पता चला कि ये मारिफा है, तो इसमें मारिफा शुरू में आया तो जुमला इसमिया बनेगा एक, तो इससे ये भी पता चल गया। फिर उसके बाद आगे है अला सय्यिदिल अंबिया, अला हर्फ जार है, तो इसमें मारिफा के बाद जार मजरूर आए तो कायदा हमने पढ़ लिया था कि उस सूरत में इसमें मारिफा को मुब्तदा बनाते हैं और जार मजरूर को ज़र्फ़ मुस्तकर करके ख़बर बना लेते हैं। तो उसी कायदा के तहत अस्सलातु ये मुब्तदा हो गया। अब आगे तरकीब हल कर लेते हैं। अला हर्फ जार है, अला हर्फ जार के माबा जो आता है वो इसम होता है, ये यानी कि इसम की वो पहचान है कि हरूफ जारा अस्मा पर दाखिल होते हैं, ये ना तो अफ़ाल पर दाखिल होते हैं ना ये हरूफ पर दाखिल होते हैं। तो सय्यद ये इसम हुआ, दलील इस पर अला है। उसके बाद जब अला एक तो ये बताता है कि इसका माबाद इसम है, दूसरा वो मजरूर होगा, तो अला सय्यिदिन हमने इसको पढ़ा। अब उसके बाद आगे है अल अंबियाई, तो ये भी इसम है, अलिफ लाम से पता चला, फिर इसमें मारिफा है।
تو قاعدہ ہم نے پڑھا تھا کہ پہلا اسم نکرہ ہو، دوسرا اسم معرفہ ہو تو آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں۔ تو اسی قاعدہ کے تحت سید یہ مضاف، الانبیاء مضاف الیہ بن جائے گا۔ تو جب مضاف بنے گا تو تنوین جاتی رہے گی تو بن جائے گا سید الانبیاء، تو علی سید الانبیاء ہو گیا۔ اس کے بعد اب آگے ہے محمد، اس میں رسالت ہے۔ تو قاعدہ ہم نے پڑھا کہ پہلے لقب آئے اس کے بعد نام آ جائے تو آپس میں مبدل منہ بدل بنتے ہیں۔ تو اسی قاعدہ کے تحت سید الانبیاء، یہ کیونکہ لقب ہے تو یہ بن جائے گا مبدل منہ، آگے محمد اس میں رسالت یہ بدل بن جائے گا۔ تو آگے اگر اس کا مباد بھی کوئی تعلق ہے تو وہ بنا لیتے ہیں۔ محمد یہ اس میں معرفہ ہے، اس میں رسالت ہے۔ اس کے بعد ہے المصطفیٰ، تو یہ اسم ہے، الف لام سے پتہ چلا، پھر اس میں معرفہ ہے وہ بھی الف لام سے پتہ چلا۔ تو اب دو معرفہ اکٹھے آ گئے، قاعدہ تھا کہ دو معرفہ اکٹھے آئیں تو اکثر موصوف صفت بنتے ہیں، اسی کے تحت محمد یہ موصوف بن جائے گا، المصطفیٰ یہ صفت ہوگا۔ لیکن المصطفیٰ صیغہ صفت ہے، تو صیغہ صفت کی ترکیب کرتے وقت اس میں فاعل یا نائب فاعل ضرور نکالتے ہیں۔ تو المصطفیٰ اس میں مفعول کا صیغہ ہے باب افتعال سے، تو اس کے اندر جو ضمیر ہوگی وہ نائب فاعل ہوتی ہے۔ تو المصطفیٰ صیغہ ہے بعد مذکر کا، تو اس میں ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل راجع بسوئے موصوف۔ تو المصطفیٰ صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ صفت ہو گئی، اور موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ بدل ہو گیا، مبدل منہ بدل مل کر یہ اب علی جار کا مجرور۔ تو المصطفیٰ صیغہ ہے، اس کی تعلیل بھی کرنی ہے، اور المجتبی آگے صیغہ آ رہا ہے اس کی بھی تعلیل انشاءاللہ بعد میں کرتے ہیں۔ اس کے بعد اب آگے آ گیا واو، تو درمیان میں جملہ کے درمیان میں جو واو آتی ہے وہ عاطفہ ہوتی ہے، اور واو اگر عاطفہ ہو یا اور بھی جو حروف عاطفہ ہیں وہ آ جائیں تو ان کی دو جانبیں ہوتی ہے، ایک طرف ان کے معطوف لہ ہوتا ہے، دوسری طرف ان کے معطوف ہوتا ہے۔ تو معطوف کو دیکھ کر معطوف لہ کا تعین کیا جاتا ہے۔ معطوف اگر اسم ہے تو معطوف لہ بھی اسم ہونا چاہیے، معطوف اگر جار مجرور تو معطوف لہ بھی جار مجرور ہونا چاہیے، معطوف اگر فعل تو جار مجرور بھی پیچھے معطوف علیہ بھی جار مجرور ہونے چاہیے۔ تو یہاں پر دیکھیں وعلی آلہ المجتبی، تو واو کا بعد جو ہے وہ ہے علی حرف جار ہے، تو اس لیے اب جو معطوف جب علی حرف جار ہے تو پیچھے معطوف لہ بھی حرف جار ہی بنے گا، اور وہ تھا علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ، تو گویا کہ یہ جار مجرور مل کر یہ معطوف علیہ ہو گئے۔ اس کے بعد واو حرف عطف ہو گیا تو علی آلہ المجتبی یہ معطوف ہوگا، لیکن اس کو حل کر لیتے ہیں، علی حرف جار، آلی یہ اسم ہے، دلیل اس پر وہی حرف جار ہے۔ تو اسم کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے وہ ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ وہ ہمیشہ ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے، اور ترکیب کے اندر وہ مضاف الیہ بنتی ہے، تو اسم پھر مضاف بن جائے گا، آل اسم مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر اب یہ کیا بنیں گے، تو اب یہ موصوف بنے گے۔ قاعدہ پڑھا تھا کہ اسم ہو اس کے ساتھ ضمیر آئے اس کے بعد آگے اس میں معرفہ آ جائے تو موصوف صفت بنتے ہیں، اسی کے ساتھ آل ہی یہ مضاف الیہ مل کر موصوف، ان کے بعد کیونکہ اس میں معرفہ آ رہا ہے المجتبی، تو المجتبی یہ بھی صیغہ صفت ہے، اس میں مفعول کا صیغہ ہے، صیغہ بعد مذکر ہے، تو اس کو بھی حل کریں گے تو اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل ہے، صیغہ صفت اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ صفت ہو جائے گی۔ تو اب یہاں پر دیکھیں یہ صیغہ جو ہے بعد مذکر کا ہے، پیچھے آل جو ہے نا یہ اس میں جمع ہے، جمع نہیں ہے، تو اس میں جمع کی صفت بعد مذکر آ سکتی ہے، تو المجتبی کی صفت ہوگی، موصوف اپنی صفت سے مل کر علی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر اب یہ معطوف ہو جائے گا، اور اگر معطوف اور معطوف علیہ دونوں جار مجرور ہوں تو پھر مل کر وہ ظرف لغو یا مستقر ہوں گے، تو اب کیونکہ یہاں پر خبر بننا ہے تو ظرف مستقر ہوں گے، تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ ظرف مستقر، اور متعلق کس کے ہوں گے، نازلتن کے۔ افعال عامہ سے بھی نکال سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی جگہ ایسی ہو کہ جہاں پر افعال خاصہ سے نکالنا آسان ہو تو وہ نکال لیتے ہیں، تو یہاں پر کیونکہ پتہ ہے کہ صلات جو ہے نازل ہونے والی چیز ہے تو اس لیے نازلتن نکال لیتے ہیں۔ تو نازلتن صیغہ صفت ہے، اس میں فاعل کا صیغہ، اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل ہے، تو ہی ضمیر فاعل خبر میں جو ضمیر ہوتی ہے وہ اپنے مبتدا کی طرف لوٹتی ہے، تو وہ لوٹ جائے گی صلات کی طرف۔ تو نازلتن صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ ہو جائے گی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ لفظاً عنواناً انشائیہ ہو جائے گا۔ تو اس میں ایک بات میں نے کہی کہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر، تو شبہ جملہ اسمیہ اس کو شبہ جملہ اسمیہ کیوں کہتے ہیں، تو اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے وہ میں بتا دوں کہ اس میں دو باتیں ذکر کی کہ شبہ اور اسمیہ، تو شبہ اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ کیونکہ جو صیغہ صفت ہوتا ہے نا، اس کو صیغہ صفت کی جب بھی ترکیب کریں تو وہ شبہ جملہ بنتا ہے نا، تو صیغہ صفت جو ہوتا ہے اس کی اس میں جامد کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے اور اس کی فعل کے ساتھ بھی مشابہت ہوتی ہے، تو اس مشابہت کی بنا پر اس کو کہتے ہیں شبہ،
یعنی یہ اس میں جامد سے بھی مشابہت رکھتا ہے اور فعل سے بھی مشابہت رکھتا ہے۔ اس میں جامد کے ساتھ اس کی مشابہت اس طرح ہوتی ہے جیسے کہا جائے نا انت رجل، انا رجل، ہوا رجل۔ تو اس میں دیکھیں انت کے ساتھ بھی راجل آیا، آنا کے ساتھ بھی راجل آیا، ہوا کے ساتھ بھی راجل آیا، راجل نہیں بدلا۔ یہ راجل کیا ہے؟ یہ اس میں جامد ہے، تینوں حالتوں میں راجل نہیں بدلا۔ اسی طرح انت داربن، آنا داربن، ہوا داربن، تو اب یہاں پر داربن بھی نہیں بدلا۔ تو جس طرح راجل نہیں بدلا تھا اسی طرح داربن نہیں بدلا تھا، تو یہ نہ بدلنے میں یہ دونوں ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے۔ تو یہ مشابہت ہے اس کی اس میں جامد کے ساتھ۔ اسی طرح اس کی فعل کے ساتھ بھی مشابہت ہے۔ فعل کے ساتھ اس کی مشابہت کیا ہے کہ جس طرح فعل کے اندر ضمیر ہوتی ہے اسی طرح صیغہ صفت کے اندر بھی ضمیر ہوتی ہے۔ تو صیغہ صفت کے اندر ضمیر کا ہونا یہ اس کی مشابہت، اس کو مشابہ بناتا ہے فعل کے۔ تو اس میں جامد اور فعل کے ساتھ مشابہ ہونے کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں شبہ۔ پھر اس کے بعد ایک اور تھا کہ اسمیہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو اسمیہ اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ اس کی جو پہلی جز ہوتی ہے نا وہ اسم ہوتا ہے، تو اس بنا پر اس کو اسمیہ کہتے ہیں۔ آگے اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو والصلاۃ علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ، رحمت کاملہ نازل ہو انبیاء کے سردار یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو برگزیدہ شخصیت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چنی ہوئی آل پر۔ تو اس میں رحمت کاملہ ترجمہ اس لیے کیا کیونکہ جب صلاۃ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس وقت رحمت کاملہ مراد ہوتی ہے۔ اب آگے جو صیغہ ہے اس کی تعلیل کرتے ہیں تو المصطفیٰ صیغہ ہے، واحد مذکر اسم مفعول ثلاثی مزید فی ناقص واوی ہے، باب افتعال سے ہے۔ یہ اصل میں تھا مصطفیٰ، تو شروع میں الف لام لگا تو پھر بن گیا المصطفیٰ۔ تو المصطفیٰ میں یہاں پر تائے افتعال کو طوا سے بدلا۔ قاعدہ ہے کہ صاد، ضاد، طا، ظا ان حروف میں سے اگر کوئی حرف باب افتعال کے فا کلمہ میں آ جائے تو تائے افتعال کو طوا کرنا واجب ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ کیونکہ یہاں پر صاد فا کلمہ میں آیا تو تائے افتعال کو طوا سے بدل دیا تو بن گیا المصطفیٰ۔ اس کے بعد ایک اور قاعدہ ہے ناقص کے قواعد میں آتا ہے کہ واو جو اصل میں تیسری جگہ پر ہو پھر آگے بڑھ جائے چوتھی یا پانچویں جگہ پر چلی جائے تو اس کو یا سے بدلنا واجب ہوتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ یہاں پر بن گیا المصطفیٰ، واو کو یا سے بدل دی یعنی کہ المصطفیٰ بنا۔ اب یا متحرک ما قبل مفتوح مشہور قاعدہ اسے الف سے بدلا تو بن گیا المصطفیٰ۔ اب الف آخر میں آ گیا تو پھر خط کا قاعدہ ہوتا ہے، خط کے قواعد میں یہ آتا ہے، شافعی ابن عاجم میں یہ قاعدہ مذکور ہے کہ ہر وہ الف جو چوتھی جگہ ہو یا اس سے آگے ہو، ہر الف جو چوتھی جگہ ہو یا اس سے چوتھی یا پانچویں یا چھٹی جگہ پر ہو اور واو یا سے وہ بدل کر آیا ہو تو اس الف کو یا کی شکل میں لکھتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں المصطفیٰ کے آخر میں الف ہے، یہ پانچویں جگہ پر ہے اور یہ یا سے بدل کر آیا ہے تو اس کو یا کی شکل میں لکھیں گے تو اس کے تحت المصطفیٰ، یعنی پڑھنے میں تو وہی آیا لیکن لکھنے میں فرق آ گیا کہ اب ہم نے اس کو یا کی شکل میں لکھا ہے۔ اسی طرح آگے جو دوسرا صیغہ ہے وہ ہے المجتبیٰ۔ تو اس میں صیغہ کی تعلیل بالکل آسان ہے، یہ صیغہ واحد مذکر اسم مفعول ثلاثی مزید فی ناقص سے یہی ہے، باب افتعال سے ہے۔ تو یہ اصل میں تھا المجتبیٰ، تو یا متحرک ما قبل مفتوح اس الف سے بدل دیا تو یہ بن گیا المجتبیٰ۔ پھر اب اس کو بھی پہلے والے یعنی جو خط کا قاعدہ ہم نے المصطفیٰ میں لگایا اسی کے تحت اس کو بھی لکھتے ہیں یا کی شکل میں تو بن جائے گا المجتبیٰ۔ پڑھنے میں وہی آیا لیکن لکھنے میں فرق آ گیا کہ پہلے سیدھا الف تھا، اب یا لکھ کر اس کے اوپر جو ہے نا وہ یعنی کہ حرکت دی جاتی ہے تو المجتبیٰ بن گیا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق کا اختتام ہوا، انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں، تب تک لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔